अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद। अब कुरैशे मक्का जो मुसलमानों पे जुल्म सितम करते हैं, तो आद को और समूद को और फिरौन को कुरैशे मक्का बखूबी जानते थे, क्योंकि जो आद और समूद हैं ये तो बिल्कुल जो हैं वो अरब के अंदर हैं और ये इन लोगों को अच्छी तरह जानते थे, उनकी कहानियां भी नियाज़बर थी। और फिरौन की गरकाबी मिस्र में अहले किताब बनी इसराइल के साथ इन रवाबत की वजह से उसको भी ये खूब सुन चुके थे। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अगरचे बहुत सारी बस्तियां बर्बाद की हैं, बहुत सारी संगतें तबाह की हैं, लेकिन इनको खास तौर पे इन 3 चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई कि आज तुम अपनी छाती चौड़ी करके चलते हो, लेकिन उस कहानी को याद करो। अल्लाह अकबर। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद। क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या सलूक किया। इरम ज़ातिल इमाद। ये कौन आद थे? ये आदे इरम थे, इन्हें आदे उला भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम और हजरत साम के बेटे नाकूस और उनके बेटे इरम, और इरम का बेटा आद था। और ये अरब बायदा जिसको कहते हैं या जिसको आदे उला और आदे उखरा कहते हैं, ये उसी आद की औलाद से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो चौथी पुश्त में बेटा है। और ये अरब जो हैं ये सारे सामी हैं और उन नस्ल से जो है वो आए हैं, तो इसलिए इनको ये बखूबी जानते थे चूंकि इनके अबौ अजदाद थे। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद। जानते हो कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? आद वही इरम ज़ातिल इमाद, वो इरम वाले आद ज़ातिल इमाद जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे। आजकल भी दुनिया पे टावर बन रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात का आगाज और इस फन का जो है वो ईजाद जो था वो कौम आद ने किया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ नबी बनकर आए और उन्होंने उनको समझाया कि जो है वो तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ और अपनी जिंदगी के अंदर अच्छाइयां और हुस्न पैदा कर लो। लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी की एक बात ना मानी और कहा कि हमारे ये मजबूत कले और ये कुसूर और आली नस्ब इमारतें, तुम इनको नहीं देख रहे इनकी हैबत क्या है। और फिर चूंकि उनको खुद भी बड़ा वजूद दिया गया था, अल्लाह खुद कहता है अल्लाती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, कि उन जैसा शहरों में पैदा ही ना कोई हुआ था। जितने वो जसीम थे, जितने वो जोरावर थे और उनकी छाती में जितनी ताकत थी, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उन जैसा पैदा नहीं किया गया। लेकिन फिर जमाने ने देखा कि कौम आद के साथ सलूक क्या हुआ। उनकी बस्तियां उलट के रख दी गई और सिर्फ खंडरात बाकी रह गए, जो है वो इबरत की कहानी माँ बाद आने वाली कौमों को सुनाने के लिए। और समूद अल्लज़ीना जाबु सख्रा बिल वाद, और कौम समूद जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टानें काटी। ये मदीना और शाम के दरमियान ये वादी पड़ती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो है वो इस कौम की तरफ नबी बनकर मबूस हुए थे। ये पत्थरों की चट्टानों को आज भी वादी अल कुरा के अंदर इनके निशानात देखे जा सकते हैं। तो वादी कुरा के अंदर उन्होंने पहाड़ों के पहाड़ चीर के उनके अंदर मजबूत पनागाहें बनाई थी। आज के जमाने में एटम बम भी फेंका जाए तो वो वहां तक ना पहुंच पाए। ये कहते थे कि कोई तूफान, कोई शदीद आंधी और कोई सैलाब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम उन महफूज पनागाहों में रहते हैं। लेकिन फिर वो भी इबरत का निशान बन गए। हुआ क्या कि जब वो पत्थरों की चट्टानें चीर करके अपने मकान बनाते थे, उसी शुगल में रहते थे, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो है वो पत्थर से जिंदा ऊंटनी निकाल के दिखा दी अल्लाह की इज़्ज़त से और कहा हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। क्योंकि ये उस तरीके से नहीं आई है, ये खास वो सारी ऊंटनी अल्लाह की है, लेकिन निस्बत तशरीफिया इसकी तरफ हो गई। अब कहा कि इसकी बारी का हौज का पानी तुमने नहीं पीना, और जब इसकी बारी होगी ये पिएगी, और जब तुम्हारी बारी होगी तो तुम पियोगे। जिस दिन वो ऊंटनी पीती थी तो सारा हौज पी जाती थी, लेकिन ये नहीं था कौम प्यासी रहती, दूध इतना देती कि पूरी कौम सैराब हो जाती। अच्छा, इन्होंने क्या किया? उस ऊंटनी के पांव काट दिए इस तकब्बुर से कि एक तरफ पूरी कौम और एक तरफ ऊंटनी होके, एक जानवर होके, उसको ये इजाज और तकरीम और प्रोटोकॉल दे दिया गया कि वो पूरा दिन हौज पे वो मालिकन हो हौज की और हम हौज के करीब ना जा सके। ये उन्होंने नहीं देखा कि हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। निस्बत कितनी ऊंची है यार। आज कितना खूबसूरत घर आप बना लें, अरबों रुपए भी उसके ऊपर सर्फ कर लें और कीमती से कीमती पत्थर लगा लें उसके ऊपर, अतलसो दीपा का काम उसके ऊपर करवाएं और उसके ऊपर आला से आला सोने और चांदी और तला का काम करवाएं, लेकिन पत्थरों से बना हुआ सादा सा घर बैतुल्लाह जिसको निस्बत मेरे रब से है, भला कोई कोठी, कोई महल, कोई कसर जो है वो उस घर की अजमत को छू सकता है? इसलिए कि वो बैतुल्लाह है। तो वो कौम जितनी भी सरबुलंद क्यों ना हो,
اللہ نے اس اونٹنی کو اعزاز یہ دیا تھا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی. اچھا انہوں نے اس کی توہین کی، اس کے پاؤں کاٹ دیے. تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس نے چیخ ماری. درد سے جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. اللہ اکبر. قوم عاد کا جو حال ہوا، قوم سمود کا پھر جو حال ہوا، وہ زمانے نے دیکھا. آگے ارشاد فرمایا فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا. یہ ذی الاوتاد اس کو کہا گیا، اس کی کئی مفسرین نے وجہ بیان کی ہیں. اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر میں جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی، 70 اونٹ ان کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے. اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فرعون ہے. یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فرعون کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھونک دیتا تھا. نام پڑ گیا میخوں والا فرعون. تو جس کو اتنا ناز تھا کہ کوئی میری جھوٹی خدائی سے سر کیوں پھیرے، اور اس کو وہ عبرت ناک سزا دیتا تھا. پھر فرعون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا. تو اللہ فرماتا یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، جھوٹی خدائی کے دعوے کیے. پھر کیا ہوا؟ فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شر کو، ان کے فساد کو جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا. لیکن جب حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگے فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. پھر جو ان کا حال ہوا، اللہ اکبر. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے. تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے. اے قریش مکہ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عاد و سمود کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی. تمہارے رب نے فرعون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمنڈ تھا، لشکر سمیت نیل کی موجوں میں ڈبو دیا. تو کیا تم باقی رہو گے؟ اس لیے ان کہانیوں کو بیان کیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ کہانی بیان کرنے کے بعد انسان کی ایک کج فکری پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز ارشاد فرمائی. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. انسان کی فطرت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے. لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا. فیقول، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا. وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے. جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار، وہ کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا. اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا؟ نہیں، میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا. اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں، میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں. تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے. وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر. لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میرے رب کا فضل ہے. نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے. فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے. فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے. فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی، ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے. یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی، اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز. لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے. حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں
ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا. غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے. یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے. لیکن فیقولو، بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی. کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا. یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، آپ دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا. کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں. کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے. لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے. اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ، تو پھر کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے خوار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں، اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے. تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی. دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار، کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا. اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے. اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا. اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دی. یہ بھی اس کی کج فکری ہے. یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی. اللہ اکبر. آؤ دیکھو فقر ابو ذر کو سلام کرو، آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو. اچھا آجو حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو. یہ عزت ہے، عزت. یہ بھی آزمائش ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے. زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا. مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. واہ ویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ دیا، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے. ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس امتحان میں ناکام ہو گیا. اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم. تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو. آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے غور کیجئے. کلا، ایسا ہرگز نہیں. جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی، اور اس بات کس چیز کا کیا گیا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو. اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے. اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے، میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ. ایسے ہی نہیں، جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو اشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے. اسلوب دیکھیے. بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی. قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو. یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے. تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا. اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا. رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. معاملہ روٹی کا نہیں ہے. بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے. جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی، یہ کمال کی بات نہیں ہے. وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکتی تھی، خراب ہو جاتی، 2 گھنٹے اور پڑی رہتی. معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے. اب وہ بھی سوچیں، عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن. اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں، غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک ایک توڑا آٹے کا، ایک ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں.
اور 10 جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہے ہیں، اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو۔ بات یہ نہیں، بات تکریم کی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں۔ آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو، راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو، کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں۔ اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں، حضور نے یتیم کو سینے سے لگائے، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اما ترضى ان محمدن ابوکا، بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، وہ عائشہ تا امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے، وہ فاطمہ بنت محمد اختہ کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے۔ اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے۔ جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے۔ یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے۔ مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے، تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے۔ تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا، اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہے، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں۔ اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے؟ تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گے۔ تو بات ہے، بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے۔ کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت، تکریم۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو۔ عرض کی کہ حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں۔ تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب، کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے۔ یعنی اگر ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے، اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے۔ یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ بلکہ رویہ کیا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے، تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں۔ کلا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہاں ہاں
اذا دکت الارض دکن دکا، وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سید قطب نے حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں، لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے، اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ دادے عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں؟ وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا۔ اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، وہ تو کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے۔ کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں، تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں۔ اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کا ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی جانو، ارجعی الی ربک، تم رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں،
बंदा तो दुनिया पे देख लो राजी नहीं होता, लेकिन उस दिन कैसा मंजर होगा बंदे के राजी का अंदाज फी ज़िलालुल कुरान में देखिए। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना अल मुतमइन्ना इला रब्बिहा अल मुतमइन्ना इला तरीक़िहा अल मुतमइन्ना इला क़दरिल्लाहि बिहा अल मुतमइन्ना फिस सर्राए वद्दर्राए व फिल बस्ते वल कब्ज़े वल मने वल अता। यानी मेरे पे राजी हुआ, मैंने दुख दिया तो फिर भी राजी था, मैंने सुख दिया तो फिर भी राजी था, कड़कती धूप थी तो फिर भी राजी था, बरसती बारिश थी तो फिर भी राजी था, तुझे गुर्बत के चक्की में पीसा गया तो फिर भी राजी था, और तुझे अमानत दी गई तो फिर भी राजी था। मेरे बंदे तुझे करबला में रखा गया फिर भी राजी था, और तुझे फतह मक्का की शान दिखाई गई तो फिर भी राजी था। जब मेरा बंदा मेरे हर काम पे राजी होगा, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह कहेगा मेरे बंदे आ जा इधर, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, तू अपने रब की तरफ आ जा। अच्छा, रादियतम मर्दिया, तू रब पे राजी और रब तेरे पे राजी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह अपने खास बंदों को जन्नत अता कर देगा तो अल्लाह ताला बंदों को कहेगा कि ऐ मेरे बंदो, क्या तुम मेरे ऊपर राजी हो? तो बंदे कहेंगे मालिक वमा लना, हमें क्या है, हम क्यों राजी नहीं हो सकते। बंदों को तो तसव्वुर भी नहीं होगा जो जन्नत में मिलेगा। एक बंदे की आरजू हो कि उसे 2.5 मरले का प्लाट मिल जाए तो उसको कोई 50 मुरब्बे लाट कर दे तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। तो बंदे को तो तसव्वुर भी नहीं होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया सबसे आखिर में जो शख्स जन्नत में जाएगा मैं उस शख्स को जानता हूं। जहन्नम के रगड़े से आके जब बाहर निकलेगा ना तो अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, कहेगा बंदे बता क्या मांगता है। बंदे ने जिंदगी में कई मंसूबे बनाए होते हैं कि यार ये मिल जाए, सारी जिंदगी में ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होती। वो गालिब ने कहा था हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वो जितनी आरज़ूएं कभी भी जिंदगी में आई हुई होंगी वो कहेगा मालिक ये भी दे दे, ये भी दे दे। अल्लाह कहेगा लका मा तमन्नैता, अच्छा जो तूने मांगा मैंने तुझे सब कुछ दे दिया। बंदा तो इस पे राजी होगा। अल्लाह फरमाता ये तो तूने मांगा मैंने दिया ना, इसके अलावा जितनी जमीन है ये 7 बर्रे आज़मों पे फैली, इससे 10 गुना जमीन भी जन्नत में तुझे अलाट कर दी। बंदा कहेगा या रब अतस्खुर व अंतल मालिक, मालिक तू बादशाह होके मुझसे मजाक कर रहा है। बंदे के तो गुमान भी नहीं होगा कितना कुछ मिलेगा। जब ये बात हुजूर ने बयान फरमाई फदाहिक नबी हत्ता बदत अनियाबहु, हुजूर इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ें नजर आने लगी। उसको तो ये गुमान था कि बराबर बराबर भी छूटता हूं तो जन्नत में किसी दरवाजे की चौकीदारी भी मिल जाए तो गनीमत है। इतनी तो दौलत जो है वो ओबामा के पास भी नहीं है, पूरी दुनिया के मालियाती इदारों के पास भी नहीं है। इतनी हुकूमत तो कायनात में किसी हुक्मरान ने नहीं की है जितना तख्त और ताज का मालिक उस सबसे आखिरी शख्स को बना दिया जाएगा। जब सबसे कम प्रॉपर्टी जन्नत में जिसकी है वो इतनी जगह का मालिक होगा, फिर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जागीरों का आलम क्या होगा, फिर अंबिया की जागीरों का आलम क्या होगा, मामूल अंबिया की जागीरों का आलम क्या होगा। इतना कुछ देने के बाद मेरे बंदे क्या तुम मेरे पे राजी हो? अल्लाह ताला जब बंदों से पूछेगा तो बंदे कहेंगे मालिक हमें क्या हुआ कि हम राजी ना हो, हम तो जो है वो फूले नहीं समा रहे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हें एक और चीज देने लगा हूं। तो बंदे जन्नत में किसी कमी को महसूस नहीं करेंगे, कहेंगे मालिक और क्या चीज रह गई है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा बंदो वो चीज ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर राजी हो गया हूं, अब कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। तो फिर जो मुसर्रत होगी वो दीदनी होगी। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी